नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह फ़तह की आयात 27 ता 29 यानी आखिरी आयत तक के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे और यूँ इंशाल्लाह आज हमारी सूरह फ़तह जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़, अल्लाह ने अपने रसूल को बिल्कुल सच्चा ख्वाब दिखाया हक़ के साथ। यह साहब का जिक्र है जिसकी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इरादा फरमाया था और मुसलमानों को साथ चलने के लिए तरगीब दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में खुद को मुसलमानों के साथ उम्रा करते हुए देखा था और आपने इस ख्वाब का जिक्र जो था वो सहाबा से सरेआम किया। चूँकि आपका ख्वाब भी वही के दर्जे में होता है, इसलिए जब सुलह हुदैबिया के नतीजे में उम्रा अगले साल पर मुलतवी हो गया तो ऐसी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के बारे में वजाहत ज़रूरी थी कि मुबादा किसी के जहन में ये शुबा पैदा हो जाता कि नौज़ बिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सच्चा नहीं था। इस हवाले से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो ये कहा था हम उम्रा करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि ज़रूर इसी साल करेंगे। अब जो हम आयत पढ़ने लगे हैं, इस आयत में पेश की खबर दी जा रही है कि तुम लोग अल्लाह के रसूल के ख्वाब के ऐन मुताबिक उम्रा अदा करोगे। इसलिए अगले ही साल 7 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ उम्रा किया और तारीख़ में ये उम्रा उम्रतुल क़ज़ा के नाम से मशहूर है। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हरामी इंशाअल्लाहु आमिनीन, यानी ए मुसलमानों तुम लाजमन दाखिल होगे मस्जिदुल हराम में इंशाअल्लाह पूरे अमन के साथ। मुहल्लिकीना रूसकुम व मुकस्सिरीना ला तखाफून, अपने सरों को मंडवाते हुए और बालों को तरशवाते हुए तुम्हें कोई अंदेशा नहीं होगा। अगले साल के बाद पूरी हरफ बहरफ सच साबित हुई। जब मुसलमान उम्रा अदा करने के लिए मक्का में दाखिल हुए तो पूरा शहर खाली था। कुरैश अपने घरों को छोड़कर 3 दिन के लिए पहाड़ों पर चले गए थे। इस दौरान मुसलमान मक्का में मुकीम रहे और उन्होंने पूरे इत्मीनान से उम्रा अदा किया। फ़अलिमा मालम तालमू फ़जअला मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन करीबा, तो अल्लाह वो जानता है जो तुम नहीं जानते, तो उसके अलावा उसने तुम्हारे लिए एक करीब की फ़तह भी रखी है। इससे मुराद हैबर मुराद है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़, वही है जिसने भेजा है अपने रसूल को अल खुदा और दीन हक़ देकर। यानी अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान हकीम देकर भेजा है जो नूह इंसानी के लिए हदायत कामिला है। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ताकि वो गालिब करते उसे कुल के कुल निज़ाम में ज़िंदगी पर। इससे पहले इस सूरत की आयत 12 और 20 में जिस रास्ते यानी सिरात मुस्तकीम का जिक्र है वो रास्ता इज़हार दीन हक़ की मंजिल की तरफ जाता है और इसी हदफ को हासिल करने का हुक्म सूरह शुरा की आयत 13 में भी हुआ इन अल्फाज के साथ कि तुम दीन को कायम करो। फिर सूरह शुरा की आयत नंबर 21 में झूठे मबूदों के अब्ताल की जो दलील दी गई उसके मुकाबले में मबूद हकीकी की जो शान बयान हुई वो भी अद्दीन यानी निज़ाम ज़िंदगी के हवाले से है। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या उनके लिए ऐसे शुरका हैं जिन्होंने उनके लिए दीन में कुछ ऐसा तय कर दिया हो जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। यानी अल्लाह की शान तो ये है कि उसने इंसानों को दीन हक दिया है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और आदिलाना निज़ाम ज़िंदगी। तो क्या उसका कोई ऐसा शरीक भी है जो ये दावा कर सके कि उसने भी अपने मानने वालों को निज़ाम ज़िंदगी दिया है? बहरहाल इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद ही इज़हारे दीन हक बताया गया है। यानी अल्लाह ताला ने अल-हुदा और दीन हक देकर अपने रसूल को भेजा ताकि वो इस दीन को पूरे निज़ाम ज़िंदगी पर गालिब कर दे। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और काफ़ी है अल्लाह मददगार के तौर पर। आम तौर पर लफ्ज़ शहीद जो है उसका तर्जुमा गवाह किया जाता है, लेकिन यहाँ खसूसी तौर पर शहीद का तर्जुमा मददगार होगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में भी ये अल्फाज इसी तरह आए हैं जैसे कुरान जैसी एक सूरत बनाने का चैलेंज देने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि बुला लो इस काम के लिए अपने तमाम मददगारों को, तो उसमें भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह।
اسی حاضری کے مفہوم کی وجہ سے آئے ہیں کیونکہ کسی واقعے کی گواہی مدد صحیح گواہی کا اہل تو وہی شخص دے سکتا ہے نا جو وہاں پر اس وقت حاضر ہو، جب واقعہ حاضری کی وجہ سے اس لفظ سے مددگار کے معنی بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ سیاق و اسباق کے اعتبار سے یہاں لفظ شہید کے معنی مددگار کے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کافروں پر بہت باری اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ آیت کے اس ٹکڑے کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر پہلا فقرہ محمد رسول اللہ پر مکمل کر دیا جائے اور والذین سے دوسرا شروع کیا جائے تو اس آیت کا مفہوم وہی ہوگا جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے، یعنی کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پر بہت بھاری اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ لیکن اگر پہلے فقرے کو والذین معہ تک پڑھا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ آپ کے ساتھی ایک وحدت اور ایک جماعت ہیں۔ اس طرح دوسرے فقرے میں بیان کی گئی دو خصوصیات اس جماعت کی خصوصیات جو ہیں وہ ہوں گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھی کفار پر بہت باری اور آپس میں بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ اہل ایمان کی اس شان کا ذکر جو ہے وہ اس آیت کے علاوہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں بھی ہوا ہے۔ وہاں مومنین اور صادقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت باری ہوں گے۔ اور علامہ اقبال اپنے ایک شعر میں اس مضمون کی ترجمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہو حلقہ یاراں تو بے ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سمجھنے والا ہے کہ یہ آیت بیعت کے تذکرے میں آئی ہے۔ اس ترتیب سے گویا یہ یاد دہانی کرانا مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ اور والذین معہ کے الفاظ میں جس جماعت کا ذکر ہوا ہے وہ بیعت کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو تفصیلات ملتی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے آپ اس سے بیعت لیتے تھے اور یہ ایمان کی بیعت تھی۔ لیکن سیرت کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ میں سے آپ نے کسی سے ایمان کی بیعت کبھی نہیں لی، بلکہ اہل مکہ میں سے جو کوئی ایمان لانا چاہتا وہ کلمہ شہادت پڑھتا اور بس حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ اس کے لیے کسی علامتی اقدام کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ ہاں اگر کوئی شخص باہر سے آتا تو اس سے آپ ایمان کی بیعت لیتے تھے۔ اس کے علاوہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیعتوں کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا تھا، یعنی بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ ان میں بیعت عقبہ ثانیہ وہ بیعت ہے جس کی بنیاد پر مسلمان باقاعدہ ایک جماعت بنے تھے اور اس بات کی گواہی اس بیعت کے الفاظ بھی دیتے ہیں۔ اس میں روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، ہاں آسانی ہو یا مشکل، ہاں ہماری طبیعت آمادہ ہو یا ہمیں اس پر جبر کرنا پڑے، اور ہاں دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح دے دی جائے، ہم اصحاب اختیار سے جھگڑیں گے نہیں، لیکن سچ بولیں گے جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بے خوف رہیں گے۔ اب ایک بات غور کرنے والی ہے کہ اس بیعت کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرہ کس قدر اہم اور سبق آموز ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ ہم آپ کا ہر حکم سنیں اور مانیں گے، ہاں مشکل ہو، ہاں آسانی، ہاں طبیعتیں آمادہ ہوں یا جبر کرنا پڑے، ہاں دوسروں کو ترجیح دی جائے، ہم کبھی شکایت نہیں کریں گے، ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں، جب کہ آپ ہمارے اوپر ایک نووارد کو امیر مقرر کر رہے ہیں، بس یہ آپ کا اختیار ہوگا کہ آپ جس کو چاہیں امیر مقرر کریں، آپ جو فیصلہ چاہیں کریں، ہم آپ کے مقرر کردہ امیر سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بہت واضح ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب اطاعت امیر کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جماعتی زندگی میں امیر صرف ایک نہیں ہوتا بلکہ مختلف سطحوں پر اوپر نیچے بہت سے ہوتے ہیں، جیسے فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے، نیچے مختلف ریجمنٹس ہوتی ہیں، بٹالینز، کمپنیز اور پلاٹونز کے اپنے اپنے کمانڈر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک تنظیم کا ایک مرکز امیر ہوتا ہے، پھر صوبائی امیر، ڈویژنل، ضلعی، اور اسی طرح یہ سب سلسلہ وار جو ہے وہ سماعتات کا نظام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بیعت کی یہ ہر شک بھی بہت اہم ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے اور اللہ کے معاملے کسی ملاوت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کریں گے، یعنی مشورہ مانگا جائے گا تو مشورہ دیں گے، اپنی رائے کو چھپا کر نہیں رکھیں گے۔
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی متلاشی رہتے ہیں۔ وہ سیماہم فی وجوہہم من اثار السجود، ان کی پہچان ان کے چہروں پر ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے۔ سجدوں کے نشان سے عام طور پر پیشانی کا گٹا مراد لے لیا جاتا ہے، جو بعض نمازیوں کے چہروں پر کثرت سجود کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ایک نمازی اور ایک متقی مومن کے چہرے کی وہ نورانیت اور خاص کیفیت ہے جو اس کے عمل و کردار کی غمازی کرتی محسوس ہوتی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی مثال تورات میں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی یہ جو مثال ہے یہ تورات میں بیان ہوئی ہے۔ اگرچہ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں قطع برید کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو بالکل مسخ کر دیا ہے، پھر بھی آج بھی تورات اور انجیل میں دونوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا مصداق نبی آخر الزماں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کتاب استثناء باب نمبر 33 آیت نمبر 2 میں لکھا ہے کہ خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا، فران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی کونپل، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یوجب الزراء، یہ کاشتکار کو بڑی بھلی لگتی ہے، یعنی یہ ایک کھیتی کی مثال ہے۔ بیج کو جب زمین میں دبایا جاتا ہے تو اس سے ایک چھوٹی سے نرم و نازک کونپل پھوٹتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، پھر اس کا تنا بنتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک مضبوط پودے کی صورت میں بغیر کسی کے سہارے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ایک کھیتی کے تمام پودے اپنے جوبن پر ہوں اور فصل خوب لہلہا رہی ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر کاشتکار کا دل بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ لِیَغِیظَ بِهُمُ الْکُفَّارَ، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اس جملے میں گویا واضح کر دیا گیا ہے کہ اس مثال کے پردے میں جس کھیتی کی بات ہو رہی ہے وہ دراصل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت ہے، اور اس کھیتی کا کاشتکار خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چشم تصور سے اس جماعت کے ماضی میں اگر جھانکے تو ہمیں چند سال پہلے کا وہ نقشہ نظر آئے گا جب سرزمین مکہ میں دعوت کے بیچ سے ایک ایک کر کے اس کھیتی کی نرم و نازک کونپلیں پھوٹ رہی تھیں، اور ان کونپلوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بل پر کھڑی ہو سکے۔ جناب ابو طالب کے انتقال کے وقت مکہ میں بمشکل 150 مسلمان تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے نے آپ سے تعلق توڑ لیا تھا، اور قبیلے کی حمایت کے بغیر مکہ میں رہنا بھی بظاہر آپ کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، اور اس صورتحال کے پیش نظر آپ اپنی دعوت اور تحریک کے متبادل مرض کی تلاش میں طائف تشریف لے گئے تھے، لیکن وہاں سے بہت تکلیف دہ حالت میں حالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ طائف سے واپسی تک صورتحال اس قدر گمبھیر ہو چکی تھی کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے کے لیے ایک مشرک مطعم بن عدی کی امان لینا پڑی۔ ایک صورتحال وہ تھی جو کل سرزمین مکہ میں اہل ایمان کو برداشت کرنا پڑی تھی، اور ایک منظر یہ تھا جس کا نظارہ آج حدیبیہ کا میدان کر رہا تھا، جہاں 1400 یا 1800 مجاہدین کی سر بکف جمعیت سر کٹانے کے لیے بے تاب و بے قرار تھی۔ ان کا نظم و ضبط، ان کا جذبہ احسار، بیعت علی الموت کے لیے ان کا جوش و خروش، پھر جنگ کے ٹل جانے اور جانوں کے بچ جانے پر ان کا ملال، اور بظاہر دب کر صلح کرنے پر ان کا رنج۔ غرض ان کی ہر ادا نرالی اور ان کا ہر انداز انوکھا اور شاندار تھا۔ یہ تھی وہ کھیتی جو آج حدیبیہ کے میدان میں لہلہاتی ہوئی دشمنوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی۔ اس کھیتی کے جوبن کی اس نرالی شان کو آج ملائکہ مقربین بھی رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوں گے، اور اس کے نگہبان کے انداز نگہبانی کی تحسین کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے طرح نہلاتے ہوں گے۔ لِیَغِیظَ بِهُمُ الْکُفَّارَ، ان الفاظ میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کھیتی پر جس کا دل جلتا ہو، قرآن حکیم اس کے ایمان کی نفی کر رہا ہے۔ صحابہ سے بغض ہو اور دعویٰ ایمان کا ہو تو اس دعویٰ میں کوئی صداقت نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، مغفرت اور اجر عظیم کا۔
تفسیر عثمانی میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ایمان اور رمن صالح کا حق ادا کر چکے تھے، پھر بھی یہاں منہم کی قید لگا کر ان پر واضح کر دیا گیا کہ اس کیفیت پر موت تک قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ مبادہ کے بعد میں اگر کسی کے اندر کسی قسم کا کوئی تزلزل پیدا ہوتا ہے، چونکہ انسان طبعاً کمزور واقع ہوا ہے، اس لیے اگر اس کو کامیابی کا یقین دلا دیا جائے تو اطمینان کی وجہ سے اس میں سستی اور تساہل پیدا ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کر لینے کے باوجود بھی انسان آخری دم تک بین الخوف والرجاء کی کیفیت میں رہے۔ یا الہی ہمیں ایسا بنا لیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرمانبردار بنا لیجئے۔ یا الہی ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا الہی ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا الہی ہمارے ماں باپ اور تمام مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔